जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक तो बात यह है कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को रशिया के अंदर जो सबसे बड़ा हाईएस्ट स्टेट डेकोरेशन या स्टेट का अवार्ड होता है, जिसे ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू कहते हैं, वो दिया गया है। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी जो है उसको बहुत ही सीरियस लिया जाता है, या इंडिया को बहुत सीरियस लिया जाता है रशिया के अंदर। एक बात तो इसमें ये आपको पता चल रही है। दूसरी बात इसमें ये है कि नॉर्मली लोगों को नहीं अंदाज़ा कि इंडिया बेसिकली रशिया की जो बड़ी ग्रेट गेम है उसका हिस्सा है, और इंडिया अमेरिका की भी बड़ी ग्रेट गेम का हिस्सा है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलूं कि 2021 में एक दफ़ा 6 डे ब्लॉकेड हुआ था स्विस कैनाल का, और एक बड़ा एवरग्रीन एक जायंट जहाज था जिसके ऊपर तकरीबन को 2.5 लाख टन के कंटेनर लगे हुए थे। और उस कहा जा रहा है कि डेली जो डैमेज हो रहे थे ग्लोबल ट्रेड को, स्विस कैनाल बंद होने से तकरीबन 10 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा था, डेली डैमेजेस। ठीक है जी। और जो इजिप्ट है, मैं आपको बात बताऊं, जिनको पता है स्विस कैनाल जो है जहां से गुजरती है, तकरीबन वो सालाना 8 अरब डॉलर जो है वो कमाता है। बहरहाल, जो पॉइंट है कि अ, ये जो नॉर्दर्न सी रूट है, बेसिकली अगर आप इसको समझें तो ये एक छोटा सा मैप है जिसमें आप देखें कि अगर इंडिया जो है, अमेरिका कहता है कि इंडिया इंडो पैसिफिक का मेंबर है, रशिया कहता है नहीं, और चाइना कहता है नहीं, इंडिया इज विद अस, इंडिया हमारे साथ है। ये बेसिकली ये कुछ 14,000 किलोमीटर का शिपिंग लेन का रूट है, और जो ये सी रूट है। और अगर शिपिंग लेन जो है वो स्विस कैनाल के जरिए और इंडियन ओशन के जरिए आए तो कहा जाता है कि ये कुछ 23,000 किलोमीटर का रूट है। बहरहाल, अब इंडिया से फॉर एग्जांपल आप देखें, ये चीज़ें चलती हुई स्ट्रेट ऑफ जो है वो मलाक्का से होते हुए देन दे गो टू, जिसे वो कहेंगे ना, चाइना को क्रॉस करके, कोरियाज को क्रॉस करके, रशिया को, ये जो इलाका है व्लादिवोस्टॉक, यहाँ से होते हुए फिर बैरिंग स्ट्रेट एंड देन ऊपर आर्कटिक ओशन, और वहाँ से सारा आपको पता है रशिया, और फिर ऊपर वो स्कैंडिनेविया से होके अगेन ये सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो पहुंच सकता है। जबकि यहाँ से फिर अगर निकले तो फिर वो जो है वो अटलांटिक एंड मेडिट्रेनियन से अगेन फिर वो स्विस कैनाल एंड रेड सी एंड गल्फ ऑफ ईडन से होते हुए अगेन इंडियन ओशन में एक पूरा सर्कल, एक साइकिल बनता है। इंडिया जो है वो जारी बात है इसका हिस्सा बनने जा रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि भाई ये तो बेसिकली रशिया और चाइना का प्रोग्राम है, लेकिन ये रशिया और चाइना का ज़रूर प्रोग्राम होगा। लेकिन ये आपको मैंने बार बार एक चीज़ कही है कि इंडिया का जो मेजर फोकस है दैट इज़ ऑन द एनर्जी। एनर्जी के ऊपर फोकस है। 1,000 यानी कि 1400 मिलियन लोग, 1.4 बिलियन लोगों को एनर्जी कहाँ से देनी है? उनको ऑयल कहाँ से आना है? उनको गैस कहाँ से आनी है? बिजनेस कहाँ से चलने हैं? ये सब कहाँ से होगा? ये जो आर्कटिक नॉर्दर्न सी रूट है, इंडिया इसके ऊपर जो है वो लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन चाहता है। ठीक है। और इसमें आप देखें कि ये एक तो चलो ये चीज़ हो गई। ये जो मज़े की बात है, अब आर्कटिक ओशन जो है ये बिल्कुल रशिया के ऊपर, एंड देन अमेरिका कहता है जी हमसे भी लगता है, यूरोप कहता है जी हमसे भी लगता है। एक लंबा एक जगह है जहाँ पे आप तो वहाँ पे भी ममालिक जो हैं वो शिप्स जा रहे हैं। कुछ इलाकों में रशियंस का कंट्रोल है, अमेरिकन कहते हैं हमारी भी वहाँ पे इंग्रेस होनी चाहिए, और इस तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल, वो एक मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मेरा टॉपिक ये है कि इंडिया और रशिया जो है ये इस बेसिकली नॉर्दर्न सी रूट पे अब कोऑपरेट करने जा रहे हैं, और ये गोल्डन वाटरवे कहा जा रहा है इसको। क्योंकि अगर आप ये देखें कि ये सारे का जो जो रूट है, इसमें रशियंस की बड़ी लंबी चौड़ी उनको एडवांटेज है इसमें।
امریکنز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے یہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا ہمارا پارٹنر ہے، لیکن یاد رکھیے کہ انڈیا کسی کا پارٹنر نہیں ہے، انڈیا اپنا ہی پارٹنر ہے۔ انڈیا کو پہلی محبت بھی اپنے آپ سے، دوسری محبت بھی اپنے آپ کو ہے، ٹھیک ہے؟ انڈیا کو کسی سے کوئی محبت نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو چیز ہے پالیٹکس میں یہی چلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں کسی ملک کو کوئی ناراض نہیں ہونا چاہیے، نہ پریشان ہونا چاہیے، اور کیونکہ یہ ساری کا سارا یہ جو آرکٹک روٹ ہے یہ فیول امپورٹ کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور رشیا بڑا امپورٹنٹ کنٹری ہے، یاد رکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، آئی تھنک ڈاکٹر جے شنکر کی پہلی اپوائنٹمنٹ رشیا میں تھی جب انہوں نے فورن سروس جوائن کی، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں یہ تقریباً 6 میجر سی پورٹس ہیں جو ناردرن سی روٹ پہ ہیں، جو آرکٹک زون میں آتا ہے، اور یہ ساری کی ساری رشین فیڈریشن میں ہیں آلموسٹ، اینڈ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آئندہ جو نارتھ پول ہے وہ بھی اہمیت کے لیے اختیار کرتا جا رہا ہے۔ سوئز کینال میں جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، چھوٹی سی سوئز کینال ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا وہ بند ہو گئی تو کیا کریں گے اور کدھر جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب فار ایگزامپل ایک 400 میٹر لمبا کنٹینر جو ہے، ایک ویسل جو ہے، وہ $10 ارب کا نقصان کر سکتی ہے ڈیلی بیسس پہ، اگر وہ وہاں پھنس جاتی ہے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ تو اگر 6 دن پھنسی رہی، وہ 10 دن پھنسی رہتی، 20 دن پھنسی رہتی تو کیا کر لینا تھا کسی نے، ٹھیک ہے جی۔ سو آلٹرنیٹو جو ایسٹ ویسٹ ٹرانزٹ روٹ ہے ان کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جو نیا ٹریڈ روٹ ہے یہ آرکٹک اوشن والا، اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بہت سارے ایڈوانٹیجز گنے جا رہے ہیں، جو کہ ظاہری بات ہے ایڈوانٹیجز انڈیا کو ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ نریندر مودی جو ہیں ان کی اب دیکھیں نا، پوٹن کیا کہہ رہے ہیں، پوٹن یہ کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یوکرین کے لیے امن میں لانے میں بڑا کردار کیا، کہ یوکرین کرائسس میں آپ نے پیسفل مینز پہ فوکس کیا، ہم اس پہ آپ کے بڑے شکر گزار ہیں، ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ملک ایسا ہے جس کی اتنی انگریس ہو اس کے اندر، کسی یورپین یا ویسٹرن ملک کی رشیا کے اندر جتنی بھارت کے اندر ہے، یہ کسی کی کوئی انگریس نہیں ہے بھائی، یہ جتنی بھارت کو ایڈوانٹیج آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ آپ امیجن کریں کہ ابھی ایک تو وہ ظاہری بات ہے جو ہائیسٹ ایوارڈ دیا گیا، پوٹن صاحب شکریہ ادا کر رہے ہیں، زیلنسکی پوٹن سے ناراض ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، لیکن نریندر مودی اپنے انٹرسٹ کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں، ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ نریندر مودی برکس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہتے ہیں، وہ ایس سی او کو تھوڑا ڈاؤن پلے کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کی آرگنائزیشن کو، اور انڈیا جو ہے وہ جو اینٹی ویسٹ بلاک ہیں ان کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے، اور پرو ویسٹ بلاکس کے ساتھ بھی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی، پریزیڈنٹ پوٹن نے کہا ہے جی کہ رشیا اور انڈیا کے درمیان جو ٹریڈ ہے وہ 66% بڑھی ہے، ٹھیک ہے جی، اور 2024 میں اور بڑھے گی۔ سو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک نارمل کنٹری ہوں، بیسیکلی نریندر مودی کو اپنے سامنے بٹھا کے وہ واشنگٹن کو، پیرس کو، برلن کو، لنڈن کو ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ کنٹری ہے، اور دیکھیں ہم تو بڑا زبردست کاروبار کر رہے ہیں، ہماری تو ٹریڈ بڑی زبردست جا رہی ہے، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں، ہمارا تو بڑا زبردست تعلق ہے اور بڑی زبردست بات ہے۔ سو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ جو انڈین لیڈرشپ ہے وہ ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ چاہ رہی ہے رشیا کے ساتھ، اور وہ کسی پریشر میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس جو روٹ کی بات کی جا رہی ہے، اس روٹ کے بڑے ایڈوانٹیجز ہیں، یہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل انرجی سپر ہائی وے ہوگا یہ، ٹھیک ہے جی، اور جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہیں، اب رشیا کہتا ہے جی ہم تو آپ کو، رشیا کیا کہتا ہے، رشیا انڈیا کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو انرجی چاہیے نا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ میرے سے انرجی لیں، اور کسی راستے میں کہیں لڑائی دنگا فساد نہیں ہوگا۔ اگر انرجی نارتھ سے آ رہی ہے اوپر سے،
ادھر سے آ رہی ہے، اور یہ آ رہی ہے ساؤتھ چائنا سی میں. ساؤتھ چائنا سی میں وہ کہتا ہے چائنا ہمارا دوست، آپ کو تنگ نہیں کرے گا، اسٹریٹ آف ہارموز سے آپ انرجی لے لیں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ یہ وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس سوئز کینال والے روٹ سے چاہیے تو تب بھی ہم آ سکتے ہیں. وہ کہتا ہے، رشیا کہتا ہے جی اگر آپ کو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور چاہیے، آپ سینٹ پیٹربرگ سے نیچے آ جائیں، بلیک سی اور یہ سارے سینٹرل ایشیا سے ہوتے ہوئے، ایران سے ہوتے ہوئے آپ جو ہے وہ دوبارہ عریبین سی اینڈ دین آپ انڈین اوشن میں آپ اپنی نیچرل ریسورسز لے لیں. ہم تو آپ کو بغیر کانفلکٹ کے ایسا علاقہ دیتے ہیں جہاں سے آپ جو مرضی کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ کانفلکٹ والا علاقے سے ہم آپ کو گزاریں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو ایک روبسٹ سپلائی چین دیں گے آرکٹک زون سے. سو ہماری جو گیس ہے وہ خریدیں. رشیا انڈیا کو کہہ رہا ہے ہم سے گیس خریدیں. ٹھیک ہے جی. اور انٹرنیشنل ٹرانزٹ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. سو انڈیا کی یہ جو ہیوی ڈپینڈنس ہے سوئس کینال کے اوپر، ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر مودی جب لاسٹ ٹائم جون میں امریکہ گئے تو واپسی پہ وہ ادھر بھی آئے تھے، ایجپٹ بھی آئے تھے. اور اسی لیے کیونکہ وہ ساری جو ریئر ارتھ امپورٹس ہیں یا کریٹیکل انرجی ہے انڈیا کی، وہ ساری بہت ساری سوئس کینال سے آتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پہ آلدو انڈیا نے تھوڑا عرصہ پہلے جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کی بات کی ہے، وہ بھی ٹریڈیشنل روٹ ہے. تو انڈیا سمجھتا ہے کہ ہم کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں اس روٹ کے اوپر. ٹھیک ہے. سو ہمیں آلٹرنیٹ روٹ چاہیے. لیکن یہ جو آلٹرنیٹ روٹ ہے یہ چائنا کے راستے آتا ہے. ایک انڈیا کے لیے ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ کل کو اگر انڈیا اور چائنا کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں تو اسی ساؤتھ چائنا سی میں انڈیا کی شپس کے لیے بہت چیزیں روکی بھی جا سکتی ہیں. مطلب ایک چیز ہے، لیکن وہاں پہ ایک ملک ہے. سوئز کینال میں ٹیکنیکل ایشوز بھی ہیں، پھر یہ کانفلکٹ پرون ایریا بھی ہے ایران اور باقی مڈل ایسٹرن. پھر آپ کو پتہ ہے یمن میں وہاں پہ ہوتیز ہیں اور باقی وہ بھی ایک چیز چلتی رہتی ہے. تو اس لیے رشیا ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہم سے انرجی کے اوپر کمپلیٹلی ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں. اگر آپ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے تو آپ کے مزے ہی مزے ہیں، آپ کو کسی سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز وہ کہہ رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے جسے وہ کہتے ہیں نا یہ چیزیں کوئی اتنی آسان کام بھی نہیں ہے. ان جگہوں پہ ٹینکر چلانے، شپس چلانی، یہ چیزیں کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، مشکل کام ہوتا ہے یہ بھی. ٹھیک ہے. تو بہرحال ایک تو یہ فیکٹر ہے اس میں. دوسرا، اگر آپ دیکھیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مودی صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی واشنگٹن کو اور باقی ممالک کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان میری جڑی ہے نا، میری ایکسیس بہت زیادہ ہے. وہ یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. انڈیا ایک ہی بات کہہ رہا ہے. انڈیا کی جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے کہا جی ہمیں مارکیٹ ایکسیس چاہیے رشین مارکیٹ میں. انڈیا کے جو فارن سیکرٹری صاحب ہیں یہ وہ کہہ رہا ہے. آئی تھنک یہ جو فارن سیکرٹری ہیں ان کو آئی تھنک انہوں نے امریکہ میں اپوائنٹ کر دیا ایز این ایمبیسڈر اف آئی ایم ناٹ رانگ. سو ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں مارکیٹ ایکسیس چاہیے رشیا میں. رشیا کہہ رہا ہے آپ مارکیٹ ایکسیس جتنی مرضی لیں. ٹھیک ہے. لیکن انڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے لوگوں کو ویزا آن ارائیول دیں. یہ انڈیا بہت بڑی ایڈوانٹیج دینے جا رہا ہے. انڈیا بیسیکلی اپنے لوگوں کے لیے راستے کھول رہا ہے دنیا کے. کیونکہ انڈیا کو ایٹ دا ہارٹ آف دی انڈین لیڈرشپ اس چیز کو پتہ ہے کہ ایک طرف انڈیا کے اندر غربت بھی ہے. ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ غریب ہے، جو مائگریٹ کرنا چاہتا ہے، جو کینیڈا جانا چاہتا ہے، امریکہ جانا چاہتا ہے، یورپ جانا چاہتا ہے، وہ رشیا آنا چاہتا ہے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے جو ممالک ہیں وہ کیونکہ آن ارائیول جو ویزا ملتا ہے انڈینس کو، اس سے کیا ہوتا ہے کہ یورپ کے اندر لوگ آ جاتے ہیں. اسی طرح رشیا میں سے جو لوگ ہیں وہ یورپ میں بہت سارے لوگ انٹر ہو سکتے ہیں. سو اس فیکٹر کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. انڈیا کی برطانیہ سے بھی اس چیز کی لڑائی ہے فرینکلی اسپیکنگ، اسی لیے فری ٹریڈ ایگریمنٹ نہیں ہو رہا. اور بھی فیکٹر ہوں گے لیکن دس از ون آف جسے وہ کہتے ہیں نا یہ فیکٹر ہے. سو انڈیا کہہ رہا ہے کہ انڈیا کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی چنائی والی پورٹ کو ایکٹیو کرو، اور وہ اس لیے ایکٹیو کرو کہ تم کر سکتے ہو اور کرو گے اگر تم ہماری یہ جو ولادی واسٹاک والی پورٹ ہے یہاں سے اپنی چیزیں لینی شروع کر دیتے ہو.
ٹھیک ہے. سو یہ انڈیا کو بیسیکلی وہ کہا جا رہا ہے, اور انڈیا بھی ظاہری بات ہے ایک ہی بات کر رہا ہے کہ بھائی ہمیں مارکیٹ ایکسیس چاہیے, اور وہ ان کو مارکیٹ ایکسیس مل رہی ہے. اور انڈیا اور رشیا جو ہے وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ظاہری بات ہے ایشو کر رہے ہیں, اور وہ ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو انہوں نے ٹریڈ ٹارگیٹ سیٹ کیا وہ تقریباً $100 بلین سیٹ کیا بائی 2030. یاد رکھیں انڈیا رشیا نے جو انڈیا یو اے نے ٹریڈ ٹارگیٹ 2030 کا جو ہے وہ $100 بلین کا ہے. میرے خیال ہے ابھی آلریڈی کچھ $60-70 ارب کی بائی لیٹرل ٹریڈ تو ہے ہی ہے. سو $100 ارب کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے, اس وقت میرے خیال ہے $65 بلین پہ ہیں. $65 بلین پہ تو چلے گئے ہیں. اس میں ہیویلی انڈیا از ڈیپینڈنٹ آن رشین انرجی. So it means کہ India is interested to buy more, some $20-30 بلین کی more انرجی خریدنا چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انڈیا اپنے آئل کے اسٹریٹجک ریزروز رکھنا چاہتا ہے. یہ آپ اس چیز کو رکھیں, ذہن میں رکھیں کہ انڈیا آئل کے اسٹریٹجک ریزروز رکھنا چاہتا ہے. جیسے امریکہ کے پاس آئل کے اسٹریٹجک ریزروز ہیں کہ جب بھی کبھی میں دنیا میں مہنگائی ہوتی ہے, تیل کی سپلائی لائن کے جھٹکے لگتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ اسی وقت فٹافٹ جو ہے نا امریکنز اپنے انرجی ریزروز کو منہ کھولتے ہیں. جیسے ہی منہ کھولتے ہیں تیل کی قیمتیں وہ کم کر لیتے. سو انڈیا از لوکنگ فار دیٹ ایز ویل. اور کل ان کو پتا ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے کو مسئلے خراب ہوتے ہیں, تو اسی رشیا سے تیل لے کے سٹور کر کے اپنے پاس رکھ لو تاکہ کل کلاں کو مسئلہ بھی نہ ہو. سو ایک وہ $100 ارب پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ جو $65 بلین کی آلموسٹ انڈیا رشیا کی ٹریڈ ہے, اس میں سارے کے سارا تو آئل امپورٹ ہے. تو اٹ مینس وہ جو $100 ارب ہے اگین وہ آئل امپورٹ ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ انڈینز آر گوئنگ ٹو ایکسپورٹ. ٹھیک ہے جی, کیونکہ رشینز جو ہیں ان کو بھی بڑے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ دا پوائنٹ از کہ انڈیا جو ہے وہ رشیا کو وہ اسٹریٹجک چیزیں نہیں ایکسپورٹ کر پائے گا, بھیج پائے گا جن کا تعلق ویسٹ سے ہو, یا انڈیا نے جو ٹیکنالوجی امریکہ سے لی ہو. امریکہ ول میک شور کہ ہم آپ کے ساتھ جو جوائنٹ جے ویز کرتے ہیں, جوائنٹ وینچرز کرتے ہیں, آتم نربھر بھارت کی بات کرتے ہیں, وہ سارے کے سارے آپ کسی طریقے سے بھی وہ ٹیکنالوجی وہ چیزیں جو ہیں وہ رشیا کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. انڈیا Americans try to make it sure with every other country. سو ایک تو مارکیٹ ایکسیس چاہیے, $100 ارب کی وہ کہتے ہیں کہ ٹریڈ ہم لے کے چلیں گے. تیسرا میں نے یہ آپ کو بتایا کہ یہ جو نارتھ ساؤتھ جو کیا نام ہے اس کا یار ہے, ناردرن سی روٹ جو ہے, اس کی بات ہے. ٹھیک ہے جی, یہ جو ناردرن سی روٹ ہے نا, یہ امریکنز کو تو ظاہری بات ہے وہ سوٹ کس طرح کرتا ہے یا نہیں کرتا, لیکن امریکہ اس کا حصہ ہے کیونکہ الاسکا سے ہوتے ہوئے یہ بہت ساری ٹریڈ گزرے گی. سو اگر آپ جو ہے وہ نارتھ پول کو دیکھیں یا آرکٹک اوشن کو دیکھیں, تو رشیا کی وہ سائڈ, کیونکہ الاسکا کبھی رشیا کا حصہ ہوا کرتا تھا, تو یہ جب ٹریڈ یہاں سے گزرے گی اور آئے گی ادھر ایشیا پیسیفک میں یا ساؤتھ چائنا سی یا سی آف جاپان میں اس طرف آئے گی, تو وہ ساری اوپر سے ہو کے آئے گی. سو امیریکنز وہاں پہ دے آر لوکنگ انٹو اٹ. لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ یہ جو ولادیووستوک ہے, یہ دیٹس اے پلیس جو رشیا انڈیا کو چیزیں بھیجے گا, اینڈ دیٹ دے آر گوئنگ ٹو وہ چنائی پورٹ میں, اینڈ وہ سارا آئے گا. ٹھیک ہے, سو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کس لائن لینتھ پہ سوچ رہے ہیں. کیا پاکستان کی لیڈرشپ اس انداز سے رشیا کے ساتھ سوچ سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اب فار ایگزامپل انڈینز جو ہیں وہ تو کارٹوگرافی میں کوآپریشن کر رہے ہیں. ابھی یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے جسے وہ کہتے ہیں نا جی کہ ٹریڈ باڈیز میں فارماسوٹیکل کے, انڈیا کیونکہ ویکسین ہے, کیپٹل ہے دنیا کا. رشیا کی جو جسے وہ کہتے ہیں نا انوائرمنٹل منسٹریز میں کوآپریشن ہے پولر ریسرچ کے اوپر. آپ دیکھیں انڈین سائنسدان جو ہیں وہ پولر ریسرچ میں جائیں گے, انڈین سائنسدان پولر ریسرچ میں جائیں گے. ساڑھے سائنسدانوں کو یہ نہیں پتا, پاکستان کا نہیں پتا پورے علاقے کا پولر ریسرچ انہوں نے کی کرنی ہے, اور ہم نے کیا کرنا ہے. ہم تو ابھی شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اس کے ساتھ, تو اس نے 2 ہی باتیں کی ہیں. ہم نے آپ کو تیل بھیجا اور آٹا بھیجیں گے, اور آٹا بھی لے لو. تیل بھیجا تھا لیکن وہ سیاست کی نظر ہو گیا, ہماری کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اس تیل کو اس کو ریفائنری میں ڈال سکیں. ہماری کیپیسٹی نہیں ہے پائے جان, میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ہماری کوئی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو
اس میں ڈال سکیں، ریفائنری میں ڈال سکیں اس کو اور اپنے لوگوں کو دے سکیں. ہم نہیں کر سکتے وہ. اب یہ جو ناردرن سی روٹ ہے اس کی اہمیت بڑھ جائے گی. یہ سمجھیں کہ آپ اس دفعہ یہ ایک اور چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے اور رشیا کو پتہ لگ گیا ہے کہ انڈیا ہمارا ٹرسٹڈ پارٹنر ہے اور رہے گا. دا ریزن بیہائنڈ از کہ انڈیا نے ویسٹرن پریشر کو برداشت کیا، ویسٹرن پریشر کو ٹکا کے برداشت کیا انڈیا نے. سو رشیا انڈیا کو کہہ رہا ہے سینٹ پیٹربرگ سے ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے یا ولادی واسٹاک سے ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے یا نارتھ پول سے ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے، راستے تم بتاؤ. یہ رشیا انڈیا کو کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم چائنا فیکٹر کو نہیں ڈسکس کر رہے، لیکن اگر $100 ارب جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے جی. کہا جا رہا ہے کہ رشیا کی جو 30% GDP ہے وہ اس ریجن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. کہ رشیا کا جو مستقبل ہے وہ ہے ہی آرکٹک میں، اسی لیے جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ جو آرکٹک جو ناردرن سی روٹ ہے دس از گوئنگ ٹو بی این امپورٹنٹ کوریڈور. یہ بہت امپورٹنٹ ایک کوریڈور ہوگا. سو لیٹس سی کہ اس میں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ سوئز کینال ایک تو پولیٹیسائزڈ ہے، ٹیکنیکلی آپ بڑے ڈیپینڈنٹ ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو کہا یہ جو $100 ارب کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے نا، یہ یاد رکھیے گا رشیا کچھ نہیں امپورٹ کرنا ہے. انہوں نے $5-7 ارب $10 ارب کی چیزیں امپورٹ کر لیں گے. ہاں مستقبل میں کیونکہ بہت سارا جو چیزیں انڈیا نے رشیا سے خریدی ہیں وہ انڈین روپے میں خریدی ہیں، تو رشیا کے پاس اچھا بھلا بلک میں انڈین روپیہ پڑا ہوا، تو وہ بہت کچھ ایسا امپورٹ کر سکتے ہیں انڈین روپے کو استعمال کرتے ہوئے. دیکھیں نا انڈیا نے فائدے تو لے لیے ہیں نا، اپنے ڈالر بھی بچا لیے، اپنی کرنسی کی ویلیو بھی بڑھا لی، اور کل کو رشیا کو مجبور بھی کر دیا کہ اگر وہ کچھ امپورٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ امپورٹ کرے، ہم اس کو وہ جو ہے وہ دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے اس چیز کی، ہمارے پاس اس کی کیپیسٹی ہے، ہم دیں گے اگر رشیا امپورٹ کرنا چاہے، کیونکہ آپ کے پاس پیسے ہیں. اور دیکھیں میری بات سنیں، انڈیا روپیز ناٹ لائک ڈالر، وہ کوئی ڈالر کی طرح تو نہیں ہے کہ ہر ملک میں چل جائے گا، لیکن وہ اپنے آپ اپنی کرنسی کو اسٹرانگ کرنا چاہ رہے ہیں. گو کہ ابھی اتنا اسٹرانگ ہوا نہیں ہے، کمزور ہے ڈالر کے مقابلے میں. ڈالر ہر روز طاقتور ہوتا جا رہا ہے. ڈالر نے تو ہر جگہ جو ہے نا مشکل ڈالی ہوئی ہے. بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ فیکٹر ہیں، اور اصل میں یہ جو نارتھرن سی روٹ ہے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. یہ سمجھیں کہ انڈیا اپنی سپلائی چین کو سیو کرنے کے لیے، اور دوسرے نمبر پہ جو اس کو ایز اے انرجی سپر ہائی وے کے طور پہ دیکھے گا، تاکہ جو جتنی بھی انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ اپنی یہاں سے کر سکے اور اپنے آپ کو کم سے کم ایکسپوز کر سکے ٹریڈیشنل اینڈ نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس پہ، جو کہ دے ایمرج فرام دس. یہ جو مڈل ایسٹ کا علاقہ ہے جہاں پہ ہوتھیز اینڈ گلف آف ایڈن اور یہ سارے کا سارا جو ایریا بنتا ہے. سو جسے آپ کہہ لیں کہ اٹس این امپورٹنٹ آفر فار دی انڈین. لیٹس سی مزید اس میں کیا آتی ہے، ڈسکشنز کیا ہوتی ہیں، لیکن $100 ارب کی ٹریڈ کرنا بڑی بات ہے. اس کو لیٹس ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ $100 ارب پلس یہ ٹارگٹ کر لینا اینڈ دین اکنامک پہ فوکس کرنا. سو تاکہ میرا خیال ہے یہی بتانا چاہتے ہیں. ایک یہ دیکھیں انڈیا کے پاس ایک بڑا سالڈ پوائنٹ ہے، بہت بڑی یہ باتیں ہیں، ہم پر کیپٹا انکم $2500 تک ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے اتنی مہنگائی. سو ہمیں آلٹرنیٹ انرجی کے ریزروس چاہیے. تو ہم رشیا کے پاس بھی جائیں گے، ہم دنیا کے ہر ملک کے پاس جائیں گے، ہم وینیزویلا کے پاس بھی جائیں گے، ہم کیوبا کے پاس بھی جائیں گے. آپ کو جو مسئلہ ہے وہ ہوگا لیکن ہم جائیں گے. دس از واٹ دے آر سیئنگ. لیٹس سی ہاؤ دا ویسٹ ریڈ اٹ، بیکاز پرائم منسٹر مودی اب آسٹریا جا رہے ہیں.